बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से। कुछ अहम तरीन ख़बरें हैं जी, और ख़बरें हैं कि इंडिया एक दफ़ा फिर उसकी दुर्गत बनाई जा रही है और इंडिया बदस्तूर प्रेशर में है, हाथ पाँव मार रहा है। लेकिन कुछ मीर जाफ़र और मीर सादिक भी होते हैं जो हमेशा मुसलमानों के साथ ही दो नंबरी करते हैं, और माजी में भी एक करैक्टर मीर जाफ़र था और एक करैक्टर था मीर सादिक। एक करैक्टर ने अंग्रेज़ों से मिलके जंग अज़ीम में दो नंबरी की, और दूसरा करैक्टर था जिसने सुल्तान टीपू के साथ गद्दारी की और अंग्रेज़ों का साथ दिया था। तो ये दोनों करैक्टर माजी में हमारी तारीख़ का हिस्सा हैं। तो इसके बारे में बताता हूँ, और ख़ास तौर पे इंडिया की जो इस वक्त दुर्गत बनाई जा रही है, और इंडिया के फ़ौजी मारे जा रहे हैं, लापता हो रहे हैं, अगवा हो रहे हैं, और इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज़, इंडिया की सिक्योरिटी फोर्सेस बिल्कुल नाकाम हो रही हैं। दूसरी तरफ चाइना और अमेरिका और रूस और इस रीजन में जो एक कहानी चल रही है पावर गेम की, उसमें अमेरिका जी राह फ़रार इख्तियार कर गया है। अमेरिका फ़रार हो गया है मॉस्को से, और ये आपको मैं बताऊंगा कि कैसे फ़रार हुआ। तो इब्तदा करते हैं, लेकिन एक पहले मैं 2-3 मिनट लूँगा आपसे, ज़्यादा नहीं। उसमें यह कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा कि एक ख़बर चल रही है और उस पर तबसरे हो रहे हैं कि जनाब साबिर शाकिर, चौधरी ग़ुलाम हुसैन, अरशद शरीफ, ARY और शहजाद अकबर साहब ये मुकदमा हार गए और इन्होंने कोई जुर्माना पे किया है, माफ़ी मांग रहे हैं। इस तरह की ख़बर चल रही है इसहाक़ डार के हवाले से। तो मैं इसलिए ये ज़िक्र इस फोरम पे कर रहा हूँ क्योंकि मेरा आपके साथ यूट्यूब से के ज़रिए, फेसबुक के ज़रिए, ट्विटर के ज़रिए और हमारी जो न्यूज़ वेब उसके ज़रिए, फिर ख़ास तौर पे ARY के प्लेटफॉर्म से आपके साथ रब्ता है। हम आपको ख़बरें देते हैं, सुनाते हैं, मैं आपको बताता हूँ। और ये ताल्लुक़ हमारा 2004-05 से चला आ रहा है और अब तक बरकरार है। तो इतना तवील अरसा तो हमने हमेशा कोशिश की है मैंने कि आपको सही ख़बर दी जाए, उसमें कोई मुबालगाराई ना हो, उसमें झूठ ना हो, उसमें संथनी खेजी ना हो। और अल्लाह का शुक्र है आज तक हमें कहीं से भी कोई ना तो जुर्माना हुआ, ना फ़ाइन हुआ, ना सज़ा हुई, और झूठे केस आते रहते हैं। हम उसका डट कर पाकिस्तान की अदालतों में मुकाबला करते हैं। एक केस सिर्फ़ अब तक, उसका हम डट कर मुकाबला कर रहे हैं। ये बात जहन में रखिएगा। तो आपको सारी बातें इसलिए बता रहा हूँ कि आपके साथ मेरा एक ताल्लुक़ है। लाखों लोग नहीं, करोड़ों लोग दुनिया भर में मुझे सुनते हैं, मेरे साथ राब्ते में हैं और अपना तबसरा भेजते हैं, अपना रद्द अमल भेजते हैं, अच्छी गुफ्तगू करते हैं, और हमें जो हमें पसंद नहीं भी करते वो भी हमें सुनते ज़रूर हैं और वो उस पर रद्द अमल भी देते हैं। लेकिन उसमें ये करते हैं कि बाज़ औक़ात जो मुखालिफिन की बात कर रहा हूँ वो उस हकीकत से निकल जाते हैं और ख़ास तौर पे तहज़ीब के दायरे से निकल जाते हैं, गालम गलोच पे उतर आते हैं। तो मैं उनसे सिर्फ इतना कहूँगा, तनकीद ज़रूर करें, कोई हर्ज नहीं है। ज़ाहिर है हम आपके नज़रियात के बरअक्स और उन सियासी क़यादतों के जिनको आप पसंद करते हैं, हम उनके बारे में बात करते हैं, हम सब के बारे में बात करते हैं। तो ज़ाहिर है आपके लिए वो एक पॉलिटिकल लीडरशिप आपके लिए मशवरे राह है, लेकिन हम एक काम करते रहते हैं, बताते रहते हैं। तो सूरत हाल ये है कि बिल्कुल कीजिए तनकीद, लेकिन ऐसी तनकीद कीजिए, ऐसी ज़ुबान इस्तेमाल करें कि अगर वो ज़ुबान आपकी माँ, आपकी बहनें, आपकी बेटियाँ, आपकी बीवी या बीवियाँ वो सुने तो उनके सामने आपको एम्बैरेसमेंट ना होना पड़े, उनके सामने आप ये ना हो कि आप नदामत महसूस करें। ऐसी ज़ुबान इस्तेमाल ना करें। बाकी कुछ ज़ाहिर है इस सोशल मीडिया पे जो कैंपेन चल रही है, कुछ मीडिया हाउसेस हैं वो इन्हीं गॉडफादर सिसिलियन माफिया से जुड़े हुए हैं। वो डुगडुगी पे डांस कर रहे हैं, नाच रहे हैं, हल्ला गुल्ला कर रहे हैं, और वो हर वक्त ही करते हैं। और वो बस क्योंकि उसकी वजह यह है कि वो बेघर हो चुके हैं, और बेघर होने के बाद
وہ اب اسی طرح کی ان کے پاس نیریٹو ہے اور تو کچھ ہے نہیں. تو لہٰذا ایک بات بڑی کیٹاگوریکلی میں بتا دوں کہ وہ ایک NV ٹیلی ویژن ہے UK میں، نہ اس کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق ہے. میں اپنی بات کر رہا ہوں صابر شاکر کی، نہ میں اس کے ہاں جاب کرتا ہوں، نہ میں نے کبھی اس کے آفس کا وزٹ کیا، نہ ہی میرا اس کے ساتھ کوئی ایسا تعلق واسطہ ہے، اور نہ ہی اس کے کسی لین دین کا میں ذمہ دار ہوں. ایک بات. دوسری بات، ARY ٹیلی ویژن میں میں کام کرتا ہوں، اور ARY ٹی وی کے پروگرام دا رپورٹرز میں نے اور چوہے صاحب نے گفتگو کی، اور نہ ہی ہم نے کوئی معافی مانگی. اگر معافی مانگتے تو ہم اپنے منہ سے مانگتے. اگر ہم مقدمہ ہارتے اگر مقدمہ صابر شاکر یا چودھری غلام حسین صاحب یا ARY، تو ہم نے ARY پہ بیٹھ کے معافی مانگنی تھی. چودھری صاحب مانگتے، میں مانگتا، عاشق شریف صاحب مانگتے. تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوا ARY ٹیلی ویژن پہ. اور اس کے بعد ہمارے پروگرام میں نمبر 1 ہم نے کسی قسم کی کوئی معافی نہیں مانگی، ہم کسی قسم کا کوئی مقدمہ نہیں ہارے، ہم نے کسی قسم کا کوئی جرمانہ ادا نہیں کیا. تیسری بات یہ ہے کہ ہمیں آج تک نہ ہی کوئی نوٹس موصول ہوا، نہ ہی اس مقدمے میں صابر شاکر، چودھری غلام حسین، ارشد شریف یا ARY ٹیلی ویژن یا ARY کی انتظامیہ اس میں فریق تھی. یہ بات کیٹاگوریکلی ذہن میں ہم آپ کو پورے بتا رہا ہوں کہ جی اس سے کوئی تعلق واسطہ ہمارا نہیں. لہٰذا وہ جو ایک شروع ہوئے ہیں ان کے لیے عرض ہے کہ ہم اپنے منہ سے ہی معافی مانگیں. البتہ ان کی چیزیں کافی موجود ہیں. انہوں نے باقاعدہ طور پہ اپنے چینلز پہ آ کے نہ صرف معافیاں مانگی ہیں بلکہ پاؤں پہ بھی پڑے ہیں، پڑے ہیں. تو لہٰذا وہ ایک چھوڑ دیں اس بات کو. تو یہ ہے صورتحال. تو باقی جی انشاءاللہ اگر کوئی ہوا تو ہم ضرور آپ کو بتائیں گے. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ابھی تک ہمارا کیریئر صاف ستھرا، نیٹ اینڈ کلین ہے، اور ہم بڑے سوچ سمجھ کے آپ کو خبریں دیتے ہیں. اب آتے ہیں جی آگے بڑی خبروں کی طرف. یہ تو ایک آپ سے تعلق ہے، واسطہ ہے، اور آپ اعتماد کرتے ہیں، اس کا بہت بہت شکریہ. آتے ہیں جی آگے. اور باقی یہ کہ جی حسد وسد ہوتا رہتا ہے، حاسدین آتے ہیں جاتے ہیں چلے جاتے ہیں، اور یہ بڑے بڑے ہر جگہ ہی جہاں پہ بھی آپ، کیونکہ جب ہمارا کام ہی ایسا ہے اور ہم فورم پہ بیٹھ کے بات کرنی ہے تو بات میں چیزیں لانی ہوتی ہیں. کچھ میں ویسے کوشش کرتا ہوں، لیکن اس کے باوجود ظاہر ہے جب ایک حقیقت آ جائے. تو آگے بڑھتے ہیں. مقبوضہ کشمیر، مقبوضہ وادی میں صورتحال کیا ہے جی؟ مقبوضہ وادی کی صورتحال بڑی ہی گھمبیر ہے، اور گھمبیر سے گھمبیر تر ہو رہی ہے. جو کچھ سوچا گیا تھا بند کمروں میں بیٹھ کے، پینٹاگون میں بیٹھ کے، دلی میں بیٹھ کے، وہ کچھ ہوا نہیں ہے. اور اس وقت گراؤنڈ پہ کیا ہے؟ گراؤنڈ پہ سچویشن یہ ہے کہ 9-10 روز ہو گئے ہیں بھارتی فوجی مارے گئے، بھارتی فوجی اور افسر مارے گئے، اور ان کی لاشیں کچھ لاپتہ ہو گئے، کچھ اغوا ہو گئے. ان کو کس نے کیا کس نے نہیں کیا کوئی پتہ نہیں. ضلع پونچھ اور راجوڑی میں یہ سب کچھ ہوا، اور وہاں پہ جو بھارتی فورسز ہیں وہ ایک بالکل پاگل ہوئی ہیں، اور اندھے اور پاگل باولے کی طرح وہ وہاں پہ آپریشن کر رہی ہیں. نوجوانوں کو مارا جا رہا ہے، خواتین بچوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، بزرگوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور لیکن ان کو کامیابی کوئی نہیں ہو رہی، کیونکہ 10 دن سے آپریشن چل رہا ہے، اور 10 دن کے بعد بھی وہ ایک بھی اپنے فوجی کا سراغ نہیں لگا سکے، اور کسی ایک بھی جینون آدمی کو وہ پکڑ نہیں سکے کہ کس نے یہ کام کیا ہے. اندر سے ہی کام ہو گیا ہے، ان کے اپنے اندر سے ہی کسی نے کام دکھا دیا ہے، یا یہ فالس فلیگ آپریشن ہے کہ خود ہی اپنے فوجیوں کو مار دو. جیسے ہوا تھا پلوامہ میں، ڈرامہ کیا تھا کہ پلوامہ ڈرامہ ہوا، اس وقت بھی ایسا ہی ہوا تھا. تو کیا اب بھی ایسا ہی ہوا ہے؟ یہ سارا کچھ چل رہا ہے، کامیابی نہیں ہو رہی. اور الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا وہاں پہ انڈیا کا وہ ایک رسوا کر رہا ہے لوگوں کو مسلسل. اب کیا ہو رہا ہے جی؟ یہ ہے گراؤنڈ کی سچویشن. امن و امان کی صورتحال ورسٹ. سید علی گیلانی کے بعد تو بالکل
ہاتھ سے نکل چکی ہے، یعنی کہ باقی تو چھوڑیں، زندہ مجاہدین سے تو خوفزدہ ہوتے ہی ہیں، ایک 80-85 سال کے نحیف اور وہ بھی مردہ جسم سید علی گیلانی کا، اس سے اتنے خوفزدہ کہ ان کو رات کی تاریکی میں دفنا دیا گیا اور ان کی پسند کی جگہ پہ بھی نہیں دفنایا گیا، اور کسی بھی شہریوں کو دور کی بات ہے، رشتہ داروں کو، قریبی رشتہ داروں کو بھی تدفین میں ساتھ نہیں رکھا اور نماز جنازہ میں ساتھ نہیں رکھا اور ان کی تدفین کی گئی۔ اب ان کے پہلی نسل نہیں، دوسری نہیں، تیسری نسل کے بچوں کو بے روزگار کیا جا رہا ہے۔ تو یہ تو ہے وہاں کی خوف و ہراس کی علامت بنا ہوا ہے۔ پھر یہاں پہ اب کیا کیا ہے انہوں نے، بھارتی فورسز تو گئیں، اب را کے اور خفیہ ایجنسیوں کے لوگوں کی بھرمار انہوں نے کی ہے، اور بظاہر کہا جا رہا ہے کہ یہ جو آپریشن ہے، سرچ آپریشن، اس میں بھارتی فورسز حصہ لے رہی ہیں، سیکورٹی فورسز نہیں۔ اب سیکورٹی فورسز کے نام پہ انٹیلیجنس ایجنسیوں کے بے تحاشا اہلکار اور افسر وہاں پہ بھیجے ہیں، اور ان کو چیلنج کیا گیا کہ جی آپ سراغ لگائے بغیر واپس نہ آئیں۔ تو یہاں پہ یہ ہے اس وقت وہاں کی صورتحال۔ اب تک اس کے بعد سے لے کے اب تک 28 کشمیریوں کو ماورائے عدالت کی قتل کیا جا چکا ہے، صرف ضلع پلوامہ میں چند روز میں 28 نوجوانوں کو مارا جا چکا ہے۔ یہ ہے وہاں کی ظلم و ستم کی داستان۔ ناکے لگائے ہوئے ہیں اور اضافی نفری بھیجی ہوئی ہے، ادھر چائنا نے انڈیا کے ناک میں دم کر رکھا ہے، اور ادھر یہ ہے۔ اب ان حالات میں کیا ہو رہا ہے، اس دوران 5 اگست کا ہوا واقعہ، یعنی کہ جب انہوں نے کشمیر کو ہڑپ کرنے کی کوشش کی، مقبوضہ وادی کو، اور حصے بکھرے کر دیے، اس کے بعد مودی سرکار نے وہاں پہ بے شمار انسینٹو دیے سرمایہ کاروں کو، تاجروں کو، انویسٹرز کو دلی میں، یعنی کہ انڈین سرمایہ کاروں کو، اور ان کو مفت زمینیں دی گئیں مقبوضہ وادی میں، اور کہا گیا کہ جناب زمینیں بھی گورنمنٹ دے گی، آپ صرف وہاں پہ جا کے سرمایہ کاری کریں۔ تو صورتحال یہ ہے کہ تیسرا سال شروع ہو چکا ہے، ابھی تک کوئی بھی سرمایہ کار، بھارتی سرمایہ کار اس طرف آنے کے لیے تیار نہیں ہے، مقبوضہ وادی میں آنے کے لیے تیار نہیں ہے، ہندو نان ہندو کوئی بھی تیار نہیں ہے، اور اتنے انسینٹو دیے جا چکے ہیں، ٹیکسوں میں انسینٹو 20 سال 25 سال کوئی نہیں پوچھے گا، بس آپ جا کے وہاں پہ اقتصادی سرگرمیاں شروع کریں، تو نہیں ہیں، اور زمینیں مفتی جا رہی ہیں، ڈومیسائل دیے گئے بے شمار کہ جا کے وہاں پہ آباد ہو جائیں، لیکن نتیجہ زیرو۔ ان حالات میں ایک آئے ہیں ہمارے دوست دبئی سے، یعنی کہ UAE گورنمنٹ، انہوں نے مقبوضہ وادی میں انفراسٹرکچر کی تعمیر کے لیے بھارت سے معاہدہ کیا ہے، MOU سائن کیا ہے، اور تعمیرات کے معاہدے پہ دستخط ہو گئے ہیں، اور جہاں پہ یہ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پہلے بھی تھا کہ جناب یہاں پہ بہت بھاری بھرکم انویسٹمنٹ آ رہی ہے، اور یہ ایگریمنٹ پہلے بھی اناؤنس ہوا تھا، لیکن پیپرز پہ اب آیا ہے، اور UAE نے یہ کیا جی کہ 7 ریاستوں میں سے ایک دبئی نے یہ فیصلہ فرمایا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم مقبوضہ وادی میں سرمایہ کاری کریں گے، اور اس سرمایہ کاری کر کے ہم یہاں پہ اقتصادی سرگرمیاں جنریٹ کریں گے، انفراسٹرکچر تعمیر کریں گے، اور خاص طور پہ جو اطلاعات ہیں وہ ہے کہ صنعتی پارکس بنائیں گے، اور IT ٹاور بنائیں گے، 5 سٹار 6 سٹار 7 سٹار ہوٹل بنائیں گے، اور لاجسٹک سینٹرل میڈیکل کالج، اور اس طریقے سے ہاسپٹل، یہ سب کے سب ہم وہاں پہ تعمیر کریں گے، اور جو بیسک ان کی انویسٹمنٹ ہے جی وہ ہوگی ٹورزم کے شعبے میں، اور اس مقبوضہ وادی کی خوبصورتی کو وہ کیپچر کرنے کے لیے، اور یہاں پہ وہ اپنا پوری دنیا بسانا چاہتے ہیں، اور یہ
اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری ہے جو کہ وہ کرنا چاہتے ہیں۔ یہ معاہدہ ہو گیا ہے اور اس معاہدے کے نتیجے میں سوال صرف ایک ہی اٹھ رہا ہے کہ جناب اگر یہ اتنا ہی آسان کام ہوتا تو پھر تو مودی سرکار نے جو کچھ بھارتی سرمایہ کاروں کو مراعات اور انسینٹیو دیے ہیں اس کے بعد تو پرکشش مراعات دی ہیں تو وہ ہو جانا تھا، لیکن وہاں کی جو سیکیورٹی کی صورتحال ہے اور وہاں پہ انسانی حقوق کی پامالی کی جو صورتحال ہے کوئی بھی آنے کے لیے تیار نہیں۔ ایک اور بھی خبر آ رہی ہے اور وہ یہ ہے کہ کیا یہ یو اے ای کی کمپنی ہی ہوگی یا یو اے ای کی کمپنیاں جو ہیں وہ فرنٹ پہ ہوں گی اور پیچھے کچھ اسرائیل کی کمپنیاں بھی ہو سکتی ہیں کہ وہ سرمایہ کاری کے نام پہ یہاں پہ آئیں اور یہاں پہ سرمایہ کاری کریں، لیکن ان فیکٹ وہ اپنا ایک نیٹ ورک جال جو ہے وہ بچھائیں ادھر آ کے، انٹیلیجنس کا بھی اور دوسرا بھی، اور یہ سارا تانا بانا کیونکہ آج کل بہت زیادہ قریب ہیں ہمارے مڈل ایسٹ کے ممالک اسرائیل کے اور بہت زیادہ نیا پیار چل رہا ہے۔ تو یہ ہے اس وقت کی سچویشن۔ تو آپ اندازہ کر لیں کہ مسلمانوں کے زوال کا مسئلہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو ہمیشہ مسلمانوں سے ہی نقصان پہنچا ہے، غیروں سے کبھی بھی ہمیں نقصان اتنا نہیں پہنچا اور نہ ہی غیروں سے ہم نے اتنی مار کھائی ہے جب تک ہمارے اندر میر جعفر اور میر صادق نہ ہوں، خواہ وہ لوکل لیول پہ ہوں خواہ وہ عالمی سطح پہ ہوں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔